अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ करते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की खूबसूरत बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जुनैद साहब क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। खूबसूरत बातें भी और अल्लाह के फजल से खूबसूरत स्टंट भी चल रहे हैं मेरे। हाँ, आजकल आपकी बातों से ज्यादा आपके स्टंट मशहूर हो रहे हैं। हाँ, बस लोग मजबूर करते हैं, उनको पता चल गया कि ये एक दलेर खातून है, तो वो फिर जहाँ भी जाती हूँ तो कहते हैं कोई ना कोई दलेरी जाहिर करे अपनी। तो फिर अब जुनैद साहब गुफ्तगू तो जितनी है वो तो सारे ही कर रहे हैं। जी जी। फिर जरा दलेरी दिखाने के लिए को हट के काम करना पड़ता। आज भी मैं साथ एक पेट्रोल वाली शीशी लेके आई हुई। वो क्यों? मुंह से आग निकाल के दिखाऊंगा। प्लीज आपा, मुझे आग से डर नहीं लगता, धुएं से लगता है। ये तो दबांगल ही गल हो गई ना, जड़ा हीरोइन ने किया सी मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तुहानू पता है इस डायलॉग पीछे फिर उस कुड़ी ने सारी जिंदगी चपेड़ा ही खादी है। ये सारी डायलॉग बाजी होती है। भोले बादशाह आग को भी डरिया करो, अपना सत्यानाश कर ले। असल में बात मैं ये बता रही थी कि जहां भी जाती हूँ अब लोग खुद कहते हैं कि मैडम कुछ नया होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जुनैद साहब मैं एथलेटिक्स से बड़ी मोहब्बत करती हूँ। मैं तो जुनैद साहब कॉलेज में गोला भी फेंकती थी, नेजा भी फेंकती थी, फिर रस्साकशी भी करती थी। मैं तो उदो बाज आई जो तो बोरी रेस में मुंह पर ने डिगी। उतरे ने मैनू बड़ी बोरी की बजाय छोटा थोड़ा दे दिता। बस वो मेरे गिटिया ना अड़ गया तो मैं डिग पई। अब इत्तलात और नशरियात में ये सारे फन आपके काम आ रहे हैं ना, गोलाबारी, मुंह से आग निकालना, सब कुछ आपके काम आ रहा है। जुनैद, बस ये अपोजिशन वाले हरकतें ही ऐसी करते हैं कि फिर गोलाबारी करनी पड़ती है। पूरी अपोजिशन में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो बामकसद तनकीद करता। खामखा की सियासत में अड़िच डाल रहे हैं। अड़िच तो समझते ही होंगे। आप बताएं जी क्या होती? अड़िच जैसे ये आप सारे दानिश्वर बैठे हुए हैं जी, और ये बीच में अड़िच डली हुई है। डॉक्टर साहब खुदा का खौफ करें, हम सब में से सबसे ज्यादा साहिब मुतालिया शख्सियत है ये। जी जी जी। अपोजिशन वाले भी एक दूसरे के मुतालिक यही कहते हैं, मगर जब उनके बयान सुने तो ऐसे फजूल किस्म के होते हैं। साफ पता चल रहा होता है कि इनका मकसद सिर्फ काम के अंदर अड़िच डालना है और कुछ भी नहीं। मैं माफी चाहती हूँ, दूसरी दफा मैंने अड़िच कहा। डॉक्टर साहब, आप हुकूमत का मौक़िफ़ जो है उसको उजागर करें। आप कभी मुक्के मार के ईंटें तोड़ रही हैं, कभी आप ये मोटर बाइक चला रही हैं, कभी क्रिकेट खेल रही हैं। ये जुनैद, असल में तो ये मैं, चूंकि आपका शो लाइट मूड का होता है तो मैं समझती हूँ कि मुझे भी लाइट मूड में रहना चाहिए। मैं ऐसे ये हल्के फुल्के लाफ्टर ले रही थी। बात ये है कि सारा कुछ जो है ना ये बामकसद है। मैं इतनी भी वेली नहीं हूँ कि ये काम करती फिरूं। ये मैं जितने भी स्टंट करती हूँ ये इशारतन मैं असल में बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने जब ईंटें तोड़ी हैं तो उसका मकसद ये था कि अपोजिशन वाले हमें इतना भी कमजोर ना समझे। हम ताकत का इस्तेमाल भी जानते हैं। और फिर जो क्रिकेट खेलते हुए मैंने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को आउट किया है, वो मैंने असल में इमरान खान का विजन बताया है। उनका विजन है कि अगर कोई काम ठीक ना कर रहा हो, बेशक वो अपना हो, उसे आउट कर देंगे। वैसे तो चौधरी सरवर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, किधर इस गल तो हो ना मेरे मगर पै जाए। आजकल आपने डेरे भी गवर्नर उसमें लगाए हुए हैं और उनके खिलाफ बात भी कर रही हैं। खिलाफ नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि हमने इशारतन ये बताया। जी जी। चौधरी साहब तो अच्छे आदमी है ना। और ये जो मैंने मोटरसाइकिल चलाई है, आपको पता है कि 1122 को मोटर बाइक जो है वो सिर्फ इसलिए दी गई थी कि पतली गली में से गुजर के मरीज तक पहुंचा जाए। तो यही हम अपोजिशन को बताना चाहते हैं कि हम पतली गली से भी निकलना जानते हैं। यानी कल कला पीटीए की गवर्नमेंट जाती है तो आप पतली गली से निकल लेंगी। जुनैद को पुठी मत ना ले लिया कर। तेनू तो पता नहीं सियालकोट किन्ने मेरे खिलाफ सिखा देता है।
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ ہماری اللہ کے فضل سے تنگ راستے سے نکل کے کامیابی تک پہنچے. یہ کہنا پھر پتلی گلی سے نکلنے کا تو کچھ اور مطلب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب یہ اطلاعات و نشریات سنبھالی ہے تو آپ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ آپ اب جو بھی کہنا چاہیں گی وہ علامتی طور پہ کر کے دکھائیں. جی. اچھا چلے کھیل کھیلتے ہیں. فرض کریں آپ کو اگر یہ بتانا ہو کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی, وہ مضبوط قدموں پہ قائم ہے, تو پھر آپ کیسے بتائیں گی علامتی طور پہ؟ اس کے لیے جنید صاحب کسی سرکاری انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کا معائنہ کرنے جاؤں گی, اور وہاں جا کے راج مستری سے کانڈی چھین کے تو اسے کہوں گی کہ یہ 4 ایک کا نہیں 2 ایک کا مسالہ بناؤ, اور جب وہ مسالہ بنا لے گا تو پھر میں اس کے ساتھ اینٹ لگا کے دکھاؤں گا, جس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہماری حکومت تیز مسالے سے لگی ہوئی اینٹ ہے جو انشاءاللہ کہیں نہیں جاتی. آئیڈیا تو بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی سرکاری زیر تعمیر منصوبے پہ جانا پڑے گا, وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر جو شو کرنے تو شروع کرا لوں گے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. جڑا میرے نام تے انڈر پاس بنے آئے وہ کنے بنایا ہے؟ آپ کے نام پہ کون سا بنا؟ جڑا فردوس مارکیٹ انڈر پاس بنے. ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا, اس انڈر پاس کا نام لال شہباز قلندر انڈر پاس ہے, اور جس جگہ وہ بنا ہے وہ مارکیٹ جو ہے اس کا نام فردوس بیگم کے نام پہ تھا, جو فلم سٹار فردوس تھی, جن کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا ہے. اللہ رحمت کرے, اللہ خیر کرے. چلو پھر کٹ چھڑنا گال. اللہ آپ کو زندگی دے ڈاکٹر صاحبہ, ابھی تو آپ نے میرے مکان کی اینٹ رکھنی ہے. میں قدلی تیرے مکان کی اینٹ رکھنی, جا کے اپنی اماں کو رکھوا, گھر چ برکت بھی پوی. چلے ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں, وہ بھی آپ کے بچوں جیسا ہے. تیری مات تے نہیں وج گئی کدھر, کتوں میرے بچوں جیسا ہے. میرے ابا جی ایک وڈے تایا جی ہوندے سن جڑے امرتسر چونا منڈی پارٹیشن چ شہید ہو گئے سن. یہ انہاں دے نال جاوندا رہیا سکولے. آپ ان سب باتوں کو چھوڑے, پی ڈی ایم تو ابھی اپنی مشکلات میں گھری ہوئی ہے, آپ آگے کیا دیکھتی ہیں؟ میں آگے جو نظر ہوندا وہی ویکھنے نا, پتھر پہاڑ سکے درخت کالی آندیاں, یہی سارا کچھ ہے پی ڈی ایم دا بھی مستقبل. ڈاکٹر صاحب اپوزیشن پی ڈی ایم کو بھی چھوڑیں, آپ کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی آپ کی مشاورت ہے اطلاعات و نشریات کی, وہ ایک لفظ کے گرد گھومتی ہے, راجکماری راجکماری راجکماری, اسی کی آپ تسبیح کرتی جاتی ہیں. جنید صاحب سب سے پہلے تو تصحیح کر لیں ذرا, میں راجکماری نہیں کہتی, میں جعلی راجکماری کہتی ہوں. جس طرح بازار میں جعلی چورن کی پڑیاں نہیں بکتی, اسی طرح یہ جعلی راجکماری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس اس جعلی راجکماری کے علاوہ سیاست میں رہا بھی کچھ نہیں, اور اب ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ اپنی چھوٹی چھوٹی جلسیوں کی وجہ سے اپنی طاقت بھی کھو بیٹھی. اب یہ جعلی راجکماری کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار ہو کے دوبارہ اپنی طاقت بنانا چاہتی ہے, مگر میں نے کہہ دیا ہے کہ اسے گرفتار نہیں کرنا. آپ کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے والی کہ اس کو گرفتار کیا جائے نہ کیا جائے؟ میں لیڈیز پولیس لگ گئی ہوں. حد ہو گئی ہے, یہ حکومت کا موقف ہے اور اس کو بیان میں نہیں کرنے نا. میں اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی ہوں. ایک طرف آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیب آزاد ادارہ ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے. جنید صاحب مگر یہ نیب کے ذریعے نہیں, یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس بنا کے بھی اندر جانا چاہتی. مجھے تو کسی نے بتایا کہ انہیں کسی دن سڑک دے ہوتے کسی وارڈن نو کوٹ کے اندر ہونا نہیں. کسی تے سارے لاہور دے وارڈنوں نو ہی کہتا پتر 2-3 چپیڑاں کھا لینا, گرفتار نہ کرنا. جنید صاحب اب لوگ بھی اتنے بھولے نہیں رہے, وہ سمجھ چکے ہیں ان کی حرکتوں کو. آپ ذرا دیکھیں نا, روزانہ یہ راجکماری 50-60 ہزار کا میک اپ کر کے تو غریبوں کی نمائندگی کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے. میک اپ پہ تو اعتراض نہ کریں, وہ تو آپ بھی کرتی ہیں. میں کب کرتی ہوں؟ نہیں, یہ تو آپ ہی کی نیچرل بیوٹی ہے. دیکھو میرا ماموں گواہی دے رہے ہیں. اتریا تو ضرور بولنا سی, میں آپ دس دی تے صحیح لگنا سی, تو دسیا تے اگلے علی لافٹر لے لے. جنید صاحب مجھے میک اپ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی, میں تو ہلکی پھلکی ٹچنگ کر کے نکل آتی ہوں. مجھے
یاد ہے آپ کی ہلکی پھلکی ٹچنگ پیپلز پارٹی کے دور میں پی ٹی وی کو لاکھوں روپے میں پڑی تھی. ویسے میں معافی چاہنی ہے, پرانے رونے ضرور رونے ہوں نہیں تسی. اینکر گھٹ تے پھپھے کٹیے خامد بہتے بن گئے. جدو میں جنج لے کے آیا سا تیرے ابے نے 2 انگلاں نہ مینوں سلام لئی سی. تساں جڑی روٹی پکی تے کچا سی, ساری زندگی سناندے رہندے نے گل. اور کیڑے سن دی گل سنان دے نے, پیپلز پارٹی دے دور چ پی ٹی وی دا کی بن گئی ہے تانوں. بات تو آج کی ہونی چاہیے, اور آج کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ٹائروں میں سے ہوا نکل چکی ہے. یہ حکومت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. آپ یہ بال بیکے سے آپ کی کیا مراد؟ تیرے بال اپنے ہے ہی نہیں تے تو کیوں بیکے کروانا چاہتے؟ اے مثال ہونا تے فٹ ہوں دی جنہ دے اپنے بال ہونا, اے مترائے والا تے نہیں فٹ ہوں دی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے, جو قبولیت ہے, وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بے پناہ آپ سائٹس دیکھتے ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں حاصل کریں. جس گاڑی کی مارکیٹ میں قیمت 60 لاکھ روپے لکھا ہوتا ہے 12 لاکھ روپے میں حاصل کریں. بھائی جان ایک ایشو ہے, بلکہ کہنا چاہیے کسی حد تک لمحہ فکریہ بھی ہے مجموعی طور پہ پورے قوم کے لیے بھی, لیکن ایک خاص کلاس تک محدود ہے, اس لیے ہم اس کو شاید لمحہ فکریہ نہیں کہتے, لیکن ہے بہرحال وہ فکر مندی کی بات ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایک ہے نا اثر و رسوخ رکھنے والی کلاس جو ہے, اس کے آگے جو ینگ جنریشن ہے نا, ان کے جو آل اولاد ہے نا, وہ اپنے آپ کو جیسے دیگر معاملات میں آئے روز ہم سوشل میڈیا پہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی ہے, کلپ, جس میں اپنے آپ کو وہ قانون سے بالا سمجھتے ہیں. ایک اور معاملے میں بھی وہ اپنی طاقت کی دھوس جمانا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے کریز میں مبتلا ہیں. اس میں وہ سمجھتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں خریدنا جو ہے وہ تو کوئی ایسی لا کی وائلیشن نہیں ہے, اور یہ بالکل جائز ہے. اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں آپ یہ وضاحت ہی نہیں کر سکتے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی میں, جس کو این سی پی کہا جاتا ہے, اور سمگلڈ گاڑی میں فرق کیا ہے. بھئی ایک ہی چیز ہے. اصل میں تو ہوتا صرف یہ ہے کہ چند گاڑیاں جن کو ایگزمپشن حاصل ہے, یا مختلف جو بہت ہی مطلب تگڑے لوگ جو ہیں وہ ڈیوٹی بچانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں, بعد میں بالآخر وہ بھی پکڑی جاتی ہیں تو وہ کسٹم سے نکلوا لیتے ہیں. لیکن جو اکثریت ہے گاڑیوں کی وہ سمگلڈ ہی ہے بھائی. 90% جو گاڑیاں ہیں جو نان کسٹم پیڈ ہیں وہ سمگلڈ گاڑیاں ہیں. زیادہ تر تو ادھر سے ایران شیران سے آ جاتی ہیں نا جی, زیادہ تر بہت بڑی تعداد بارڈر سے سمگل ہو کے. اور وہ جو اتنا بڑا لالچ ہے, وہ بڑے سے بڑا بندہ بھی کہتا ہے کہ ہاں یار خیر ہے, اگر یہاں پر لے آؤ, فلاں کو 10,000 دے دو, فلاں کو 1 لاکھ دے دو, فلاں کو یہ کر دو, تھوڑا سا یہ تھوڑا سا کرتے کرتے ان کو گاڑی کی قیمت وہی پڑ جاتی ہے جو اصل گاڑی کی ہو, جو اصل کسٹم پیڈ ہوتی ہے. دوسری بات جو اس سے بھی خطرناک ہے کہ الٹیمیٹلی میں یہ اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ خوف کے عالم میں گاڑی چلاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے قانون کو دھوکہ دے دیا. میں بہت اخلاص کے ساتھ ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خاص عرصے سے زیادہ تک قانون کی نظروں میں آپ ریت نہیں پھینک سکتے. الٹیمیٹلی آپ پکڑے جاتے ہیں, اور جب آپ پکڑے جاتے ہیں نا تو بہت خوفناک انجام ہوتا ہے اس کا. یہ بتانے کی بجائے نئی نسل کو, نوجوانوں کو یہ بتاؤ کہ غیر قانونی کام کرنا ویسے ہی چھوٹی شخصیت کا کام ہے, چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. آپ بلکہ نوجوان نسل کو چاہیے کہ آپ اپنے بزرگوں کو آپ ہینڈل کریں, اپنے بزرگوں کو کہیں کہ بھائی غیر قانونی کام مت کرو, یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں جس دن ہمارے ذہنوں میں یہ پڑ جائے گا نا کہ غلط کام یعنی غیر قانونی کام کرنا جو ہے وہ گھٹیا پن ہے, وہ چھوٹے آدمی کا کام, اس دن سے پھر لوگ قانون پہ عمل کریں گے. ابھی تک ذہنوں میں یہ ہے کہ غیر قانونی کام بڑے لوگ کرتے ہیں. نہیں, وہ بڑے کرتے ہیں اور یہ بڑے ذہین لوگ کرتے ہیں. وہ بڑے اصل میں ہوتے نہیں ہیں, وہ بڑے نیچ لوگ, گھٹیا لوگ ہوتے ہیں
ذہنی طور پہ وہ بڑے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. غیر قانونی کام کا نہ تو کوئی ذہانت سے تعلق ہے نہ طاقت سے تعلق ہے. یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ گھٹیا ذہنیت سے تعلق ہے. آپ جب ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو کہ یہ میرے لیے قابل قبول ہے تو آپ اپنی شخصیت کو اپنی نظروں میں گرا لیتے ہو. لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں, ہم اس کے لیے تعویلیں تلاش کرتے ہیں, مطلب بے ڈھنگی قسم کی تعویلیں کہ نہیں یہ جائز ہے, یہ تو اتنا جائز ہے, ایسے کر لیتے ہیں. آپ ذرا اس کو اندر پروب کرنے کی کوشش کرو تو آپ حیران رہ جاتے ہو کہ اتنے تردد کیے جاتے ہیں. دیکھو ایک اندازہ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 55 ارب روپے کی گاڑیاں جو ہیں 55 ارب روپے کی گاڑیاں سمگل ہو کے آتی ہیں. 30,000 سے زیادہ گاڑیاں سمگل, اور ہزاروں کی تعداد میں 15-20 ہزار جو ہے وہ کسٹم حکام کے مطابق پکڑی بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جو ساتھ ساتھ پکڑی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن ہم ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی کم چلا لیں گے, مختلف ہم نے بہانے اور اپنے دل کو تسلیاں دی ہوتی ہیں, اور ایسے ایسے حضور والا طریقے نکل ہیں. آپ کی گاڑی پرانی ہو گئی, آپ کی گاڑی بالکل ناکارہ ہو گئی ہے, مطلب 15-20 سال آپ نے چلا لی ہے. آپ ایگزیکٹلی اسی رنگ کی نئے ماڈل کی کوئی گاڑی لیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ سمگل ہو کے وہ نان کسٹم پیڈ ہوگی, وہ آپ نیچے اس کا جو فریم ہے یا جس کو گارڈری کہا جاتا ہے وہ وہی رکھیں گے پرانی گاڑی کی, اور اس کے اوپر پوری کی پوری نئی گاڑی لا کے فٹ کر دیں گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں پکڑے جاتے. اسی طرح وہ اچھا وہ انجن نمبر جو ہے وہ تو عام طور پہ وہ آپ کو اجازت ہے نا وہ ایک درخواست دے کے آپ انجن تو ویسے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, تو چیسی نمبر وہ جو گارڈری ہوتی ہے اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے چیسی نمبر, اس کو سیو رکھتے ہیں اور یہ نیا فراڈ سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح مختلف طریقے ہیں وہاں پر, مطلب لیکن میں نے الٹیمیٹلی یہی دیکھا ہے کہ جب کسٹم والوں کا یا اینٹی کار لفٹنگ والوں کا جب بھی ہاتھ پڑتا ہے نا وہ بڑا خطرناک پڑتا ہے, تو پھر ان کی نانی یاد آ جاتی ہے. یار میں کہتا ہوں زیادہ تر جو ہے نا چوری کی گاڑیاں ہوتی ہیں, ایسی حرکتیں جو ہے نا جی وہ آپ کے خاندان کو کھول کے رکھتے ہیں. بالکل. یہ ایک قتل ہوا تھا کسی بچے کا, کسی بچے کے ہاتھوں, اور وہ جس نے قتل کیا تھا مجھے اب نام نہیں اس کا یاد آ رہا, اس نے بڑا عدالت میں ایسے بھی کیا, اور کراچی کا. تو مجھے باخدا مجھے اس کے پیچھے اس کا سارا خاندان جو ہے اس کے بزرگ وہ باقاعدہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے کہ یار یہ اتنا بڑا اس طرح ہوا ہے کہ یہ قتل کر کے ایسے کر رہے ہیں, یہ کتنے چھوٹے لوگ ہیں. اچھا یہ باقاعدہ آپ کے عزت اور وقار کو ختم کر دیتی. اچھا اب یہ جو جرم ہے یہ اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے, جو قبولیت ہے, وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بے پناہ آپ سائٹس دیکھتے ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں حاصل کریں. جس گاڑی کی مارکیٹ میں قیمت 60 لاکھ روپے لکھا ہوتا ہے 12 لاکھ روپے میں حاصل کریں. اچھا وہ یہی ہے کہ وہ آپ سے ڈیل کر لیتے ہیں چوری کی گاڑی. اچھا چوری کی گاڑیوں کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, وہ یہاں پر بھی چوری ہوئی ہوتی ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ ایران میں چوری ہوئی ہو سکتا ہے وہ افغانستان میں چوری ہو سکتا ہے کسی تیسرے ملک میں چوری ہو, کوئی واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی آپ کو بیچی جا سکتی ہے. اچھا آپ یہ کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یار یہ تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایک اشتہار دے رہے, یہ غیر قانونی کام تو نہیں ہو سکتا. اس میں بھی فراڈ ہو رہے ہیں, یعنی فراڈ کرنے والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک اور فراڈ یہ کر رہے ہیں, تو غیر قانونی کام کر رہے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں یہ ٹوکن کر دیں, آپ فوری طور پہ 50,000 روپے ٹوکن کر دیتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ سائٹ بھی فیک ہے, وہ بندہ بھی فیک ہے, وہ نمبر بھی فیک ہے. آپ 50,000 روپے سے تو گئے سیدھے فرض کریں اگر وہ آ بھی جاتی ہے گاڑی آپ کے پاس تو بھی وہ ایک موت کا پھندا ہے جو آپ سمجھتے ہیں. پھر ایک اور چکر چل رہا ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, ایک پرانی گاڑی ہے, ٹھیک ہے, آپ اسی ماڈل کی اسی رنگ کی سب کچھ وہی ایک اور گاڑی جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ منگوا لیتے ہیں, اس کو کسی اور شہر میں انہی ڈاکیومنٹس پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ کیا یہ جاتا ہے کہ جو پرانی گاڑی ہے اس کو فوٹو کاپی پہ چلایا جاتا ہے, جو نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے ان کو اوریجنل کاغذ پر چلایا جاتا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ, جتنی اچھی ریسرچ ہے تمہاری اس حوالے سے, تم خود بھی گاڑی کے سمگلر لگنے شروع ہو گئے. کچھ شرم کرو, اتنی میں تمہیں قیمتی انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں تمہارے ساتھ, اپنی نئی نسل کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اس گناہ سے کوسوں دور رہیں اور اس میں الٹیمیٹلی پکڑے جائیں گے. ڈرا رہا ہوں نئی نسل کو, بتا رہا ہوں نئی نسل کو, آگاہ کر رہا ہوں. یار تم تو سیریس ہی ہو گئے ہو, میں تو تمہاری ریسرچ کی داد دے رہا ہوں. ویسے یار پاجنید یہ جو گڈی سمگل ہو گئی ادھر آ جاتی ہے اور پھر چلتی بھی رہتی ہے,
1000% ये या तो कस्टम के महकमे की भी साथ मिली भगत होती है, और ये जो एक्साइज वाले हैं उनकी भी साथ मिली भगत। और जब स्मगलिंग होती है तो दोनों तरफ के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी दोनों मुल्कों की इन्वॉल्व होती है। तो इतनी बड़े पैमाने पे ये कोई जेब में आप चर्च रख के तो नहीं ले आए ना, ये आप गाड़ियां लाते हैं, बड़ी तादाद में लाते हैं, 30,000 इंग्लैंड से लाते हैं। नहीं आती इन दो मुल्कों से। हमारे मतलब हब जो बना हुआ है वो चमन बना हुआ है, चमन बॉर्डर के जरिए आती हैं। लेकिन जिस धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया पे इसको एडवर्टाइज किया जाता है, इसको एक खूबसूरत सा एक वर्क चढ़ा दिया गया है चांदी का, इस पे नॉन कस्टम पेड। ये नॉन कस्टम पेड क्या होता है? वो चोरी की गाड़ी है, स्मगल्ड गाड़ी है, गैर कानूनी गाड़ी है, आप उसको नॉन कस्टम पेड। उधर से ले आते हैं ना तो उधर बलोचिस्तान में बिक बुक जाती है, या जाकर इधर से भी लोग बेशुमार, ये नहीं कि बलोचिस्तान ही सिर्फ, ये पंजाबी सारे इधर के खैबर पख्तूनख्वा, जिसको पता है और जिसको ये शौक है गंदा, वो जाके वो खरीद के ले आते हैं। अब देखो ना 60, 70, 80 लाख की या 1.5 करोड़ की गाड़ी जो है, वो अगर आपको 10, 15, 20 लाख में मिल जाए तो आपकी तो मौजें लग गई ना। लालच तो आपके अंदर है हर वक्त। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं दुकान च बड़िया तो किते सिलेंडर बन के लुकिया होया सी विच सिलेंडरां दे विच, मैनूं लभ ही नहीं रहा, लागे फिर रहा मैं। वो बोलिया तो मैं चल भाई नाल चल। उतों देखो ना कमीज भी सिलेंडर दे रंग दी पाई। लगाए इल्जाम, गरीब आदमी की तो कोई जिंदगी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो हालात में चलते हैं। नाज़रीन, आइए कटहरे में खड़े इस शख्स से जानने की कोशिश करते हैं कि सार्फिन को आम तौर पे एलपीजी सिलेंडर फरोख्त करने वालों से किस किस्म की शिकायत होती हैं। जी फरमाइए सर। और सर फरमाना तो आपने जी, मुझे तो ये साहब पकड़ के ले आए हैं कि चैनल पे जाना है, जब ये लेने आए हैं तो फिर जाना तो पड़ता है जी। ये साहब मामूली नहीं है, कानून है, कानून मुजस्सम कानून है भाई जी। इस सिलेंडर ते गुफ्तगू करनी है, चले सिलेंडर ते नहीं करनी। और भाई बात ये है कि ये गुंजान आबादियों में तुम लोग ये एटम बम लेके बैठे होते हो, ये बम भी है पूरे। भाई साहब जब मैंने एक मिनट ठहर, जो बात पूरी होने दो। पहले तो यही कानून गलत है कि आबादी के अंदर सिलेंडर बेचे जाएं। अगर आप बैठ ही जाते हैं गलियों मोहल्लों के अंदर, तो आपने जिस क्वालिटी के सिलेंडर रखे होते हैं वहां पे आपको कोई खुदा का खौफ नहीं आता। कानून इनको आबादी के अंदर सिलेंडर रीफ्यूल या सिलेंडर भरने सिलेंडर में गैस भरने की इजाजत नहीं देता। सर एक मिनट मेरी माफी के साथ, जब मैंने दुकान खोली थी तो सिर्फ मेरी दुकान थी, इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। जब दुकान खुली है तो आबादी बनना शुरू हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? ना आबादी के लिए हमारे पास कोई कानून है और ना तुम लोगों के लिए कोई कानून। इसने कोई तजर्बा नहीं, इसको कोई इल्म नहीं, इसने सिर्फ सिलेंडर की दुकान इसलिए खोल लिया कि सिलेंडर इससे छोटा होता है। ये अपने से ऊंचे कारोबार को हाथ नहीं डालना चाहता, क्योंकि इसने एक दफा सैकड़ों की दुकान खोली थी, तीसरे दिन बंद कर दी थी। गाहक कहता था ठीक हो गई है तो चला के दिखाओ, इससे चलती नहीं। ये बैठने की कोशिश करता था, उल्टा मुंह पर नहीं डिग पड़ता था। और अब इसको फायदा ये है कि गाहक ना आए तो ये सिलेंडर के साथ बैठ के बातें भी करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किसने दी है? मैं तुम्हें देता हूँ अभी इंफॉर्मेशन। जुनैद साहब आप यकीन माने कि मैंने खुद अपनी आंखों से एक सिलेंडर ना जी फटा हुआ देखा, और उसकी मैंने चादर चेक की। जिस लोहे की चादर से बाल्टी बनती है, हाँ जी, उससे भी हल्की चादर से ये कई सिलेंडर बने होते हैं। तो भाईजान उस कंपनी वालों को पकड़े ना जो सिलेंडर बनाते हैं, हम तो बेचते हैं सर जी। आप उनसे सिलेंडर खरीदते हो, अपनी दुकानों पे रख के बेचते हो, हर साल सैकड़ों अमवात हो जाती हैं इन नाकिस सिलेंडर्स की वजह से। तो हर गेज का पता होता है, ये सिर्फ अपनी कमीशन रखने के लिए नाकस क्वालिटी के सिलेंडर भी दुकान में। अभी ये हासिलपुर में 1 जनवरी को एक बड़ा खौफनाक सानिया पेश आया था। मेरा ख्याल 4 अफराद अपनी जान से चले गए थे, 16 सिलेंडर फट गए थे एक ही। मैंने कभी 2 नंबरी नहीं की जी, मैंने असल चीज हमेशा दुकान पे रखी है। सबसे बड़ा जुल्म है एक तो नाकस क्वालिटी के सिलेंडर, हाँ जी, और ऊपर से इन्होंने आग बुझाने वाले आलात तक नहीं अपनी दुकान में रखे होते, जो मस्ट है इनके लिए। हाँ जी, और अल्लाह ना करे इस तरह का कोई हादसा हो जाए, हाँ जी, तो खबर ये आती है कि दुकानदार भी बीच में उड़ गए, और अल्लाह ना करे ये आ जाता है जी के गायब हो गए। और सर जी बाज दुकानदार तो इतनी बेहतियाती करते हैं, इंग्लिश हीरो की तरह मुंह में जलता हुआ सिगरेट रखा है,
اور سلنڈر ریفل کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اصل میں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کو چاروں طرف جو ہے وہ موت کا سامان پڑا ہوا ہے. ان کو یہ خوف ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. جی چلو اپنے بال بچے کی روزی کے لیے تو انہوں نے رسک لیا ہوتا ہے, ساتھ پورے بازار کو رسک میں ڈالا ہوتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی یہ جو بے ایمانی کرتے ہیں نا جی, وہ ہے سلنڈر کی پیمائش. گاہک بیچارہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا, کوئی اس کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گیس اس میں کتنی بھری ہے کتنی نہیں ہے. ایسا ان کی پیمائش کا بھی 2 نمبر طریقہ کار ہے کہ گاہک کو کہہ دیتے ہیں اتنی بھر دی ہے, اس سے پیسے لے کے گلے میں پھینک دیتے ہیں. گاہک بیچارہ بیوقوف سا بن کے گھر لے جاتا ہے. بالکل جی ایسا ہی عزیزی بھائی جان, میں نے اس سے سلنڈر فل کروایا, 1 ہانڈی نہیں پکائی اور گیس ختم ہو گئی. نہیں خیر اس میں اس کے سلنڈر کا قصور نہیں یار, تمہاری 1 ہانڈی پوری کرتے کرتے تو ہمارا سوئی گیس کا ذخیرہ ختم ہو گیا. بھائی جی ایک سلنڈر نال صرف تہاڈی چاہ پک دیجئے. چلو پھر انہوں چھڑ دیو, مینوں پھڑ لو. تجویز بری نہیں بھائی جان. سر جی یہ صاحب بات ناپ تول کی کر رہے کہ گیس کم ڈالتے ہیں زیادہ ڈالتے ہیں. آپ یقین کرنا اس خاک سار کا اتنا تجربہ ہے, میں تو سلنڈر دیکھ کے بتا دیتا ہوں اس میں 4 کلو گیس ڈل چکی ہے. یار یہ کیا معیار بتا رہے ہو, سیدھی بات ہے کہ ناپ تول کا کوئی نظام بناؤ اپنا, ایمانداری سے تول کے پھر گیس دو تم. جی بے ایمانی اور بدنیتی تو اتنی ہوتی ہے ان کے مغز میں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک تو سیاپا پڑا رہتا ہے, یہ قیمت بڑھتی رہتی ہے گیس کی. اوپر سے یہ وہ ظلم کرتے ہیں عوام پہ کہ گورنمنٹ اگر 5 روپے گیس کی قیمت سلنڈر کی بڑھاتی ہے نا تو یہ 10 روپے بتا لیتے ہیں. اور اگر آپ کو تھوڑی بہت بحث کریں ان سے تو کہہ دیتے ہیں بھائی جی جاؤ کدھر اور لے لو. صرف آپ کو باتیں کرنی آ رہی ہے, آپ کے گھر میں سہولت موجود ہے, محلے میں باتیں کرنے کے سر کو کہہ رہے ہیں باتیں کرنے آ رہی ہیں. اور میں نے محلے میں سہولت دی ہوئی ہے کہ لوگوں کو دور نہیں جانا پڑتا, وہیں ان کو ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے. خاص طور پہ جن دنوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا سردیوں میں, بالکل فرعون بن جاتے ہیں, اپنی مرضی کے ریٹ, اپنی مرضی کا رویہ, جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہاں جی منتیں ترلے کرواتے ہیں اگلوں کے, اور اگے پیچھے جڑے مسکین نو آپ اٹھ کے سلام کر دے نا. یہ لوڈ شیڈنگ کے دنوں میں اس کی طرف منہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. سر جی یہ اتنا تیز آدمی ہے, آدھا گھنٹہ لگا مجھے اس کو گرفتار کرنے کے لیے. کیوں؟ میں دکان چ بڑھیا تو کتے سلنڈر بن کے لکیا ہے سی سلنڈراں دے وچ, مینوں لب ہی نہیں لا کے پھر رہے ہیں. میں وہ بولیا تو میں چل بھائی نال چل. اتوں دیکھو نا قمیض بھی سلنڈر دے رنگ دی پائی. لگائے الزام, غریب آدمی کی تو کوئی زندگی نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں, چلو حوالات میں چلتے ہیں. لے جاؤ حوالات میں سے. بیشتر سلنڈر ہے اور ایکسپریشن علاؤدین صاحب والے دے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کردار بنانے کے لیے, اس طرح کی فلمیں بنانے کے لیے جو اپنی اگلی نسل کو, اپنی قوم کو آپ نے اپنی تاریخ سے روشناس کروانے کے لیے بنانی ہوتی ہے, اس میں بجٹ بڑا تگڑا چاہیے ہوتا ہے. اس میں 100% گورنمنٹ کی باقاعدہ آپ کو ہیلپ چاہیے. بالکل صحیح. یہ فلمیں یا ڈرامے قومیں اپنی تاریخ کے حوالے سے بناتی ہیں. ہاں جی. وہ بہت سے ملکوں میں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بنتے ہیں جی, اور ان کو ایک عزت بے عزتی کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. بالکل صحیح. جیسے یہ ابھی آج کل یہ ارطغرل چل رہا ہے, تو اس حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ وہاں کی حکومت, کیا ہماری حکومت نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا اور ویلکم کیا اور ساتھ دیا, مگر ہم لوگ جو اپنی تاریخ کے حوالے سے جو خود کبھی فلم بناتے ہیں, اس کی اگر تاریخ کے طرف میں جاؤں اور آپ کو اس کی روح داد سناؤں تو آپ ہلکے ہلکے آنسو بہائیں گے. ہمارے یہاں پہ سب سے پہلی جو فلم تاریخ کے حوالے سے بنی تھی پاکستان بننے کے بعد, وہ 1958 میں بنی تھی, اور اس فلم کا نام تھا چنگیز خان. ہاں جی, یہ 1958 کو ریلیز ہوئی تھی جنوری کے مہینے میں, اور اس کے ہدایتکار تھے رفیق سرحدی صاحب. یہ فلم باکس آفس پہ ناکام ہو گئی تھی, اب کوئی مطلب بالکل ہی مقبولیت حاصل نہیں کر سکی. ایک نغمہ اس کا جو احسن بھٹی صاحب نے گایا تھا وہ بہت زیادہ پاپولر ہوا تھا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت ہے. جی, یہ اس چنگیز خان فلم کا ترانہ ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی حکومت کی طرف سے
اپنی پاکستانی تاریخ کی پذیر آئی یہ شوبز میں نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی اچھا ہدایتکار اچھا رائٹر ٹکر گیا تو فلم اچھی ہو گئی ہے، ہاں جی، ورنہ ایویں کسی نے فضول سی فلم بنا کے تو عزت دلانے کی بجائے الٹا بےزتی کروا دی ہے۔ اسی طرح پھر 1960 میں ہدایتکار لقمان بہت بڑے ہدایتکار تھے جی جی، اور انہوں نے فلم بنائی تھی ایاز، یہ سلطان محمود غزنوی اور ایاز کی زندگی پر بنائی گئی تھی فلم، یہ باکس آفس پہ ٹھیک رہی تھی، اس کا میوزک بھی خواجہ خورشید انور صاحب نے دیا۔ واہ رے واہ، مطلب جب اچھی ٹیم رل جاتی ہے تو پھر اچھا ریزلٹ نکل آتا ہے۔ بالکل، اس میں بھی خواجہ صاحب کا گانا بڑا سپر ہٹ ہوا تھا، رقص میں ہے سارا جہاں، اور پھر سبیہ خانم صاحبہ کی اداکاری بڑی لازوال تھی۔ پھر 1961 میں ریلیز ہونے والی فلم عجب خان، یہ صوبہ سرحد کے اس بہادر انسان کی زندگی پر بنائی گئی تھی جس نے انگریزوں کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ اچھا، یہ بھی بڑی اچھی رہی چونکہ کہانی ریاض شاہد جیسے مصنف نے لکھی، کیا بات، جو تاریخی فلمیں لکھنے کے بڑے ماہر ہوئے ہیں، بالکل، اور ہدایتکار بھی اس کے خلیل کیسر تھے، یہ جوڑی ویسے ہی سپر ہٹ تھی۔ پھر 1971 میں ریلیز ہونے والی فلم غرناطہ، یہ نسیم حجازی کے تاریخی ناول شاہین پر بنائی گئی تھی۔ جی، ہاں جی، یہ بھی فلم جو ہے یہ ریاض شاہد نے بنائی تھی۔ اس فلم کو ناقدین نے تو بہت سراہا تھا مگر باکس آفس پہ اتنا یہ بزنس نہیں کر سکے۔ پھر 1972 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک فلم بنی، صلاح الدین ایوبی، وہ ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی بھی ہدایتکاری بڑی کمزور تھی، سکرپٹ بڑا بے جان تھا، اس لیے یہ بری طرح پٹ گئی، فلاپ ہو گئی۔ پھر 1977 میں ہماری تاریخ کے بڑے جاندار کردار ٹیپو سلطان کی زندگی پہ فلم بنی۔ ہاں جی، ٹیپو سلطان، اس فلم میں مرکزی کردار محمد علی صاحب نے اور روحی بانو صاحبہ نے ادا کیا۔ اس کے ہدایتکار رزاق تھے، ایک ناتجربہ کار ڈائریکٹر تھا وہ، تو فلم ناکام ہو گئی، مطلب کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکتی۔ 1978 میں ریلیز ہونے والی پھر حیدر علی، یہ بھی نسیم حجازی کے ناول پہ اور تلوار ٹوٹ گئی، اس پہ یہ فلم بنی۔ اس میں محمد علی صاحب، ممتاز صاحبہ، سبیہ خانم صاحبہ، طالب صاحب تھے، ہدایتکار اس کے مسعود پرویز تھے، بہت بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں جنہوں نے ہیر رانجھا جیسی فلم بنائی ہے۔ چونکہ بجٹ بہت چاہیے ہوتا ہے، اس پہ توجہ بہت چاہیے ہوتی ہے، پوری ٹیم بہت اچھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو کاسٹیوم کی طرف دھیان رکھنا ہے، اس کی کنٹینیوٹیاں، پرانے جو ڈیزائن تھے، پرانے جو حوالے تھے، پرانی جو لوکیشنز تھی، بہت مشکل ہوتا ہے تاریخی فلم بنانا۔ یہ بھی فلم جو ہے نا جی، یہ کوئی ایسی کامیابی نہیں حاصل کر سکی حیدر علی، مطلب میں پیسے ہی پورے کیے تھے۔ پھر 1979 میں کراچی میں ہدایتکار اکبر بنگلوری نے فلم ایک بنائی تاریخی کردار محمد بن قاسم پہ۔ دیکھو نا، اتنے بڑے اپنی تاریخ کے ہیرو جو ہیں، نکمے لوگوں نے ہاتھ ڈال کے وہ فلم میں ان کو باقاعدہ انسلٹ کروا دی۔ یہ بھی فلم فلاپ ہو گئی تھی، کچھ بھی ہدایتکاری بھی فضول، یہ وہ کچھ بھی نہیں تھی، کمزور سکرپٹ تھا۔ اسی طرح پھر جنرل بخت خان، زرق خان اور دیگر تاریخی کرداروں پہ بننے والی جو فلمیں ہیں، یہ کو کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑ سکتے، کیونکہ اس طرح کے کردار بنانے کے لیے، اس طرح کی فلمیں بنانے کے لیے جو اپنی اگلی نسل کو، اپنی قوم کو آپ نے اپنی تاریخ سے روشناس کروانے کے لیے بنانی ہوتی ہے، اس میں بجٹ بڑا تگڑا چاہیے ہوتا ہے، اس میں 100% گورنمنٹ کی باقاعدہ آپ کو ہیلپ چاہیے، بالکل صحیح، کیونکہ آپ کوئی لوکیشن یا کوئی بھی بات ہے اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے، ورنہ مذاق بن جاتا ہے الٹا۔ ہم وسائل کی بات کر رہے ہو تو ایک بات مشہور تھی لطیفے کے طور پہ کہ پاکستان کی کوئی اسی طرح تاریخی فلم تھی تو اس میں جو تلوار استعمال کی گئی وہ ٹین کے ڈبے سے بنائی گئی تھی، پھر توڑ کے ٹین کی چادر سے، اس پہ ڈالڈا لکھا ہوا نظر آیا، یعنی ٹیپو سلطان دے دور سے ڈالڈا کتھوں آ گئے، بلکہ وہ تلوار چلانے والے کے ہاتھ سے گھی کی وجہ سے تلوار بار بار سلپ بھی ہو رہی تھی۔ تو اس طرح نا واقعی بجائے عزت دلانے کے اپنی تاریخ کو، اپنے ہیروز کو باقاعدہ انسلٹ کروائی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ جتنے جتنے بڑے کردار ہمارے پاس موجود ہیں اور جیسی جیسی ہلیریس کہانیاں موجود ہیں، ہم بڑی کامیاب اور بڑی خوبصورت فلمیں بنا سکتے ہیں، مگر اس میں
गवर्नमेंट को साथ देना पड़ेगा। हाँ जी। जिस तरह हमारे किसी जंगी टॉपिक पे कोई बंदा फिल्म बनाना चाहता है प्रोड्यूसर, और वो फौज का ताउन हासिल कर लेता है, अपनी पाक फौज का, ISBR का, तो उसका रिजल्ट जो है वो बड़ा कमाल होता है, बड़ा कमाल होता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि साथ दे, प्रोड्यूसर्स का, फिल्म मेकर्स का साथ दे, ताकि खूबसूरत तारीख बच्चों तक, अगली नस्ल तक पहुंचाई। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल, और आज की हिकमत की बात ये कि बड़ा आदमी बनना यकीनन कमाल की बात है, लेकिन बड़ा आदमी बन के दोबारा छोटा ना बनना, ये उससे भी बड़े कमाल की बात। वाह 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 वाह, मैं समझ रहा था शायद कहने लगा बड़ा आदमी बनना वाकई कमाल की बात है, मगर गोगा बन जाना बेवकूफी है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।